हम अपनी सहरी के वक्त को किस तरह अपनी जिस्मानी सेहत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सहरी खाने के लिए ज़रूरी है कि जो खाना हो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लोड ना हो, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा निशास्ते वाली चीज़ें ना हो। तो अगर फाइबर ज़्यादा हो और लहमियात ज़्यादा हो, जिसको हम प्रोटीन्स कहते हैं, तो वो बहुत मुनासिब चीज़ होगी। तो उस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगी कि अगर आप दलिया लें, आप मिला लें उसके साथ बग़ैर मीठे के जो सेब होते हैं, नाशपाती होती है जो बहुत ज़्यादा मीठी ना हो, उसके साथ बेरीज़ हैं जैसे ब्लू बेरीज़ हैं, तो उसको अगर हम दलिए में डाल लें, ऐसी देगा सहरी जो कि आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज़ करती रहेगी और इंसान जो है सारे दिन का काम कर सकेगा। उसके साथ साथ उसमें हमारी जो जिस्म में शुगर की मिकदार है वो ज़्यादा नहीं होगी। मैंने पढ़ा है कि हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि जो अमरूद है वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर उसको सुबह के वक्त खाया जाए तो वो सोने का कुछ था, और अगर उसको दोपहर के वक्त खाया जाए तो वो चांदी का कुछ था, और अगर रात को खाएं तो वो लोहे का कुछ था। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल-फज़ल की हेल्थ पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। नाजरीन, आइंदा चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने से गुजरेंगे। इस महीने में अल्लाह ताला हमारी रूहानी तरक्की के सामान करता है और हमारी रूहानी सेहत की बेहतरी के भी सबब पैदा करता है। आज के प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम अपनी जिस्मानी सेहत को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ डॉक्टर अमतुल रज़ाक कारमाइकल साहिबा मौजूद हैं, जो हमें इस सिलसिले में हमारी हिदायत फरमाएंगी। नाजरीन, रमज़ान के महीने में हम अपना खाना 2 वक्त के लिए करते हैं, यानी सहरी और अफ्तारी। तो मैं डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाहूँगी कि हम अपनी सहरी के वक्त को किस तरह अपनी जिस्मानी सेहत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहिबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। रमज़ान का बाबरकत महीना हमारे सामने है। सहरी का वक़्त बेहद अहम वक्त है। सहरी खाना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सहरी को खाने के लिए ये ज़रूरी है कि इससे हमारे जिस्म में तरावट पहुँचे और इसमें इतनी ताकत हो कि वो सारे दिन की मशक्क़त बर्दाश्त कर सके। और उसके साथ साथ इसको बैलेंस इससे करेंगे कि सहरी में ये ना हो कि इतना ज़्यादा खा लिया जाए कि पेट भर जाए। जो रोज़े का असली मकसद है उसमें इंसान ने इबादत करनी है, उसमें से खलल पड़े। और अगर चूँकि हम ज़्यादातर लोगों से बात कर रहे हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ के प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से प्री डायबिटीज़ बन जाए या डायबिटीज़ का कंट्रोल ख़राब हो जाए। तो इन बातों को दिमाग में रखते हुए हमें अपनी सहरी तैयार करनी चाहिए। डॉक्टर साहिबा, सहरी में हम आम तौर पर जो नॉर्मल हमारा नाश्ता होता है वो नहीं हम इस्तेमाल करते, बल्कि हम उसके लिए काफ़ी कोशिश करते हैं और ज़्यादा खाने बनाते हैं और ज़्यादा ऐसे खाने बनाते हैं जिनसे जिस्म में ज़्यादा ताकत हो। तो आप हमें ये बताएं कि इन खानों को हम किस तरह से अपनी सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद बना सकते हैं, उसके लिए कुछ हमें आप टिप्स बताएं। सहरी खाने के लिए ज़रूरी है कि जो खाना हो उसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लोड ना हो, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा निशास्ते वाली चीज़ें ना हो। तो अगर फाइबर ज़्यादा हो और लहमियात ज़्यादा हो, जिसको हम प्रोटीन्स कहते हैं, तो वो बहुत मुनासिब चीज़ होगी। तो उस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगी कि अगर आप दलिया लें, उसमें इसके साथ आप मिला लें उसके साथ अगर आप चाहते हैं जैसे बग़ैर मीठे के जो सेब होते हैं, नाशपाती होती है जो बहुत ज़्यादा मीठी ना हो, उसके साथ बेरीज़ हैं जैसे ब्लू बेरीज़ हैं, वो बड़े आराम से आजकल मिल जाती हैं। तो उसको अगर हम दलिए में डाल लें तो उसमें ना सिर्फ हमें अच्छा ऐसी देगा सहरी जो कि आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज़ करती रहेगी और इंसान जो है सारे दिन का काम कर सकेगा। उसके साथ साथ उसमें हमारी जो जिस्म में शुगर की मिकदार है वो ज़्यादा नहीं होगी। उसके साथ साथ हम ये कर सकते हैं डॉक्टर साहिबा कि अगर हमने उसके साथ अब कोई लहमियात शामिल कर लें। अब शामी कबाब हम घरों में बनाते हैं, उसमें प्रोटीन ही प्रोटीन होती है, कीमा होता है और दाल होती है। तो अगर शामी कबाब बना लिए जाएं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ अगर हम चाहें तो फाइबर भी जितना डाल सकें,
میں نے پڑھا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو امرود ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اگر اس کو صبح کے وقت کھایا جائے تو وہ سونے کا کچھ تھا، اور اگر اس کو دوپہر کے وقت کھایا جائے تو وہ چاندی کا کچھ تھا، اور اگر رات کو کھائیں تو وہ لوہے کا کچھ تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے امرود جیسے فائبر اس میں زیادہ ہوتا ہے وہ بھی کھایا جا سکتا ہے صبح سحری کے وقت۔ تو جب آپ سحری بنائیں تو اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اس میں لحمیات ہو، اس میں فائبر ہو، اور اس میں جو کاربوہائیڈریٹ ہے اس کی مقدار کم سے کم ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کھانے کے لیے روزمرہ کی ہماری خوراک میں پروٹین ہوتی ہیں جس کو اردو میں لحمیات کہتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہیں جس میں شوگر کا جو ہوتا ہے زیادہ کانٹینٹ ہوتا ہے، اور فیٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ فائبر بھی ہے، اور ہم پانی یا جو بھی ہم چائے وغیرہ لیتے ہیں وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو ہماری خوراک میں جو کاربوہائیڈریٹ کا کانٹینٹ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جب ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں ہم سوچتے ہیں پراٹھے بنائے جائیں اور اس میں گھی بھی استعمال کیا جائے اور تلے ہوئے کھانے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صحت پہ کیا اثر ہوتا ہے، اور کیا یہ مناسب ہے کہ ہم عام کھانے کی بجائے زیادہ تلے ہوئے یا زیادہ کاربوہائیڈریٹ والے کھانے استعمال کریں؟ دیکھیں سحری کے وقت میں کچھ تو اہتمام ہونا چاہیے، آخر گھروں میں ہمارا ایک مذہبی فریضہ ہے، اور ہم اس کو جتنے اہتمام سے منائیں گے اس سے ہمارے بچے سمجھیں گے کہ یہ کوئی بڑی بات ہے۔ تو میرا خیال ہے سحری میں ہمیں اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اب اس اہتمام کا مطلب یہ نہیں کہ گھی میں ترتراتے پراٹھے کھائے جائیں، جو وقت 2 پراٹھے گھی میں ترتراتے کھائے جاتے تھے سحری میں، وہ وقت میں خراب چلا گیا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ سحری میں اگر ہم نے پراٹھے کھانے ہیں تو کھائیں، لیکن پراٹھوں کو اب سوچیں کہ کیسے ہم بنا سکتے ہیں کہ وہ ہماری صحت کے لیے اچھے ہوں۔ اس کے لیے 5 بہت سادی چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آٹے کو خمیرہ کر لیں، خمیر جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ کو کھا جاتا ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر رات پہلے جو آٹا بنایا جائے اس کو خمیرہ کر لیا جائے، جب ہم پراٹھے بنائیں اس میں کاربوہائیڈریٹ کم ہو۔ لیکن ہر کسی کو کھٹا یا خمیرہ پراٹھا پسند نہیں آتا، تو یہ ایک دفعہ کوشش کر لیں، لیکن اگر گھر والوں کو پسند نہیں تو پھر ان کے لیے ان کو زبردستی خمیرہ پراٹھا دینا بھی مناسب نہیں ہوگا سحری کے لیے۔ ایک بات جو سائنس ہمیں بتاتی ہے پراٹھوں کے بارے میں، کہ اگر کاربوہائیڈریٹ کو پکا لیا جائے اور اس کو فریج میں رکھ دیا جائے ٹھنڈا ہونے کے لیے 12 سے 24 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد اگر اسے گرم کیا جائے تو اس میں جو کاربوہائیڈریٹ کی مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے، بعض اوقات 30% تک، کیونکہ وہ ریزسٹنٹ سٹارچ بن جاتا ہے، جو کہ نہ صرف ہماری جو ہم کھا رہے ہیں کاربوہائیڈریٹ وہ کم ہوتا ہے، اور ریزسٹنٹ سٹارچ جو ہے وہ ہماری بڑی آنت کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ پراٹھا بنا کے اس کو جب دونوں طرف سے تھوڑا سینک کے ایئر ٹائٹ ڈبے میں رات کو فریج میں رکھ لیا جائے، صبح سحری کے وقت کام بھی کم کرنا پڑے گا، اور صرف پراٹھے کو دونوں طرف سے گرم کر لیا جائے۔ یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی، کیونکہ صبح کے وقت عبادت بھی کرنی ہے، آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، نماز کی تیاری بھی کرنی ہے، خواتین نے بچوں کو بھی جگانا ہے اور سحری بھی بنانی ہے۔ تو اگر اس کی تیاری رات پہلے سے ہو جائے اور صبح وقت بچ جائے کھانا پکانے میں، تو وہ ہماری خواتین کے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی کہ ان کو عبادت کا زیادہ وقت مل سکے گا۔ جزاک اللہ جزا کہ آپ نے اتنی اہم بات کی، پر دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم عورتوں پہ سحری پہ اتنی ذمہ داری ڈالیں گے نا کہ وہ کھانا پکاتے پکاتے ہی ہلکان ہو جائیں گی، تو ان کو لیے رمضان اتنا مزے کا وقت نہیں رہے گا۔ ہمارے پاس مثال ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی مدد فرماتے تھے۔ ہمارے پاس آج کل کی مثال ہے کہ ہمارے آقا مولا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اتنے مصروف ہیں، وہ پھر بھی اپنے گھر والوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو اگر اس میں ہمارے بھائی، خاوند، بچے ہم عورتوں کی مدد کرتے ہیں تو ہم ان کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ پر پراٹھے کے موضوع پہ دوبارہ چلتے ہوئے یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پراٹھوں کو اور زیادہ صحت افزا بنا سکتے ہیں، کہ بعض اوقات اس میں اگر ہم ایک انڈا ڈال دیں تو وہ جو کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ پروٹین مل جاتی ہے۔ ایک تو پراٹھا فلفی بھی بنتا ہے، اس کے ساتھ خاص طور پہ اگر آپ لچا پراٹھا بنا رہی ہوں، اور اس میں دوسرا یہ ہے کہ اس میں پروٹین ہوتی ہے تو وہ ہماری صحت کے لیے بہتر ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پراٹھے میں کاربوہائیڈریٹ کا کانٹینٹ کو کم کر دیں
اور اپنے سحری کے وقت میں پروٹین کو زیادہ کر لیں اور جو فیٹ کا ایلیمنٹ ہے یا چربی ہے یا گھی ہے اس کو بھی کم کریں، تو اس سے ہم زیادہ صحت کے لیے مفید سحری بنا سکتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ پراٹھا کھانے سے بھوک نہیں لگتی اور افطاری تک انسان جو ہے وہ خوشی خوشی اپنا سارے کام کرتا رہتا ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ پراٹھے کو چھوٹا کر دیں یا اس میں آپ تبدیلی کر لیں تو کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ آپ نے یہ بہت اہم سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ پراٹھا اس لیے افطاری میں سحری میں اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں گھی لگا ہوتا ہے۔ جی۔ گھی جو ہوتا ہے وہ ہمارے گیسٹرک ایمپٹی جسے کہتے ہیں، اس کو ہمارے معدے کو خالی ہونے میں وقت لگتا ہے، تو اس کی وجہ سے انرجی جو ہے وہ آہستہ 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 سارا دن نکلتی رہتی ہے، تو پراٹھا واقعی صحت کے روزے کے لیے اس لحاظ سے مفید ہے۔ تو اگر ہم پراٹھے میں انڈا ڈال لیں تو وہ پراٹھے کو اور زیادہ صحت مند بنا دے گا، اگر ہم پراٹھے کو چھوٹا کر لیں وہ تب بھی ہمارے لیے اسی طرح صحت مند رہے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم پراٹھے میں بعض اوقات جب آٹا گوندھتے ہیں اس میں ابال کے کدو ڈال لیں تو وہ بھی ایک پراٹھا تھوڑا فلفی بھی بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ہماری صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے جو یہ بات کی کہ ایسا کھانا جس سے کہ ہمارا معدہ جلد جو ہے وہ خالی نہ ہو اور اس سے بھوک نہیں لگتی، تو آج کل تو ایسی بہت سی ادویات آ گئی ہیں، انجیکشن آ گئے ہیں جو بہت سارے لوگ لیتے بھی ہیں، جس سے معدہ جو ہے جس کو کہتے ہیں گیسٹرک ایمپٹنگ ٹائم یا معدہ کا خالی ہونے کا وقت جو ہوتا ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے اور اس سے بھوک نہیں لگتی۔ تو کیا اس قسم کی دوائیاں اگر کوئی شخص لے رہا ہے میڈیکل ریزنز کی وجہ سے تو ان کے لیے روزہ رکھنا مناسب ہے اور ان کو کوئی فائدہ ہوگا ان دوائیوں سے؟ چونکہ ڈاکٹر صاحبہ یہ دوائیاں نئی ہیں، اس پہ اتنی زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ ہے کہ جو لوگ زیمپک یا اس قسم کی یا منجارو کھا رہے ہیں یا انجیکشن لے رہے ہیں، اگر وہ روزہ رکھیں گے تو اس پہ ان کے معدے پہ بہت برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ان کو وامٹنگ اور ڈائریا یعنی کہ ابکائیاں بھی آ سکتی ہیں اور اجابت کی بھی بیماری لگ سکتی ہے، کیونکہ جہاں ان کے اسٹمک پہ ان کے معدے پہ تو آلریڈی بہت بوجھ پڑا ہوا ہے اور جب اس پہ اور بوجھ ڈالا جائے گا تو ان کی صحت مزید خراب ہو سکتی ہے، لیکن اس کے سلسلے میں آپ اپنے معالج سے ضرور پتہ کیجیے۔ جی، کوئی بھی آپ علاج کرا رہے ہیں یا کسی بھی دوائی پہ ہیں تو ضرور آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں اس سے پہلے کہ آپ اپنے سحری یا افطاری کی روٹین کو چینج کریں یا آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں کہ روزہ رکھنا آپ کی صحت کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد ہی آپ یہ فیصلہ کریں۔ معزز ناظرین، الفضل ہیلتھ پوڈ کاسٹ میں آج ہم صحت مند سحری کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو ہمارے یہ پروگرام جاری ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحبہ سے مزید سوالات اگلے پروگرام میں کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ بعض دفعہ سحری کھانے کے بعد کمزوری کا احساس ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جسم کو 24 گھنٹے تک تقریباً کچھ نہ دیں تو اس کا بڑا نیگیٹو اثر ہے۔ جو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر سیل کو 17 سے 18 گھنٹے تک کھانا نہ ملے تو سیل زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے، لیکن اگر 24 گھنٹے تک سیل کو کھانا نہ ملے تو اس پہ سیل جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیر ہو جائے یا دیر سے اٹھیں تو سحری نہ کھا کے بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، تو اس کیا اثر ہوتا ہے ہماری جسمانی صحت پہ؟